बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। पाकिस्तानी वफ़द के साथ अक़वाम मुत्तहिदा जाने वाली खातून शमा जुनेजो का मामला ख़ासा पेचीदा हो गया और इससे कई सवालात उठ गए हैं। शमा जुनेजो का तनाज़ा तब शुरू हुआ जब ख्वाजा आसिफ साहब जब तकरीर कर रहे थे यूनाइटेड नेशन में, तो उनके पीछे बैठी जो खातून थी वो शमा जुनेजो थी। उनके हवाले से ये बातें आई मंजर आम पर कि वो बहुत ज़्यादा इसराइल की दोस्त हैं, उनके हक़ में ट्वीट करती हैं, और बल्कि उनका एक ट्वीट ये है कि अगर नेतन्याहू उनके साथ तस्वीर खिंचवा लें तो वो उसको अपनी सेल्फ़ी उसमें अपनी व्हाट्सएप आईडी में उसको लगाएंगी। ये सारी बातें चल रही थी। जब ये बातें आई साथ तो ख्वाजा आसिफ, जिनके पीछे वो खातून बैठी थी, फ़ौरी तौर पर उन्होंने कहा कि मैं इस खातून को नहीं जानता, ये आप इसके हवाले से वज़ारत ख़ारजा से पूछें। वज़ारत ख़ारजा ने भी फ़ौरी तौर पर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि जो डेलीगेशन के लिए लिस्ट दी गई नामों की, उसमें शमा जुनेजो का नाम हमने नहीं दिया। तो दोनों ये जो वजारतें हैं इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन शमा जुनेजो ने तस्वीर रिलीज़ कर दी जिससे मामला और पेचीदा हो गया। उन्होंने अपनी तस्वीर रिलीज़ की जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ, जनाब नवाज़ शरीफ साहब के साथ, जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के साथ, जनाब इसहाक डार के साथ, जनाब ख्वाजा आसिफ के साथ। तो ऐसा लगा कि ये सब जानते हैं शमा जुनेजो को, लेकिन उनको इस वक्त उनके अपने बैकग्राउंड की वजह से उनको शायद तस्लीम करने से इनकारी हैं। इससे पहले एक और वाक़या होता है। जब लंदन में शहबाज शरीफ साहब हैं तो चर्चिल होटल में एक एमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें तमाम लोग बाहर निकलते हैं, तो उसमें शमा जुनेजो साहबा भी हैं। शमा जुनेजो साहबा से जब पूछा गया कि आप लंदन में रहती हैं, आप यूके की रेजिडेंस है आपके पास, तो आप चर्चिल होटल में क्यों ठहरी हुई हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर की खुफिया फाइल्स हैं, मैं वो फाइल्स घर लेके नहीं जा सकती थी, मैं इसलिए यहाँ पर होटल में रुकी हुई थी। बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर एक साइफ़र की बुनियाद पर जो कि प्राइम मिनिस्टर को पे आया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उस पर सीक्रेसी का मामला उठ खड़ा हुआ और उस पर बगावत के मुकदमात कायम कर दिए गए, तो शमा जुनेजो कौन सी सीक्रेट फाइल्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की उनके कब्ज़े में हैं और उनको लेके वो चर्चिल होटल में मौजूद हैं? इसके बाद तो फिर शमा जुनेजो ने पूरी एक तफसील उन्होंने बयान की और पूरा अपना जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वो कई महीनों से वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। पाक भारत जंग के दौरान उनकी पॉलिसी ब्रीफिंग, एडवाइस और पॉइंट्स सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की उसको लिखने का टास्क खुद वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें दिया, और मेरा नाम बाकायदा एडवाइज़र के तौर पर शामिल किया गया, और मेरा सिक्योरिटी पास भी इसी हवाले से इशू किया गया। उनकी टीम के साथ मैंने दिन रात काम किया, उनके साथ मैंने ट्रैवल किया और साइड लाइन मुलाकातों का हिस्सा भी मैं बनी। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म के पीछे मैं और इसहाक डार साथ साथ बैठे थे, जिनकी मिनिस्ट्री ने वजाहती बयान में कहा है कि मैं वफ़द का हिस्सा नहीं थी। अब इस सारे जो मुतनाज़ा ये जो मामला है, इस पर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये है कि शमा जुनेजो ना तो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की रुकन है और ना ही कोई मुंतखब ओहदेदार, तो फिर उन्होंने शिरकत क्यों की? एक ऐसी शख्सियत को डेलीगेशन का हिस्सा क्यों बनाया गया जो माजी में इजराइल को तस्लीम करने का मुतालबा कर चुकी है? शमा जुनेजो का दावा है कि माजी के बयानात इब्राहिम अकॉर्ड के दौरान थे, तो क्या अब जो कुछ हो रहा है ये भी इब्राहिम अकॉर्ड के तहत हो रहा है? एक बड़ा सवाल है। शमा जुनेजो का ये भी दावा है कि उनके पास हुकूमत की खुफिया फाइलें थीं। जैसे मैंने पहले कहा, ये फाइलें किसने दी, क्यों दी और इन फाइलों में क्या था? अब वज़ीर दिफा की पोस्ट ने वज़ारत ख़ारजा की क्लैरिफिकेशन और उसके बाद शमा जुनेजो ने जो कुछ लिखा है, इस मामले को बहुत पेचीदा बना दिया है और इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका का दौरा, जहाँ पर वो यूनाइटेड नेशन के इजलास में शिरकत के लिए गए थे, एक लिहाज से कामयाब रहा। उनको पजीराई भी मिली, सफारतकारों के साथ मीटिंग्स हुई, और फिर उनकी जनाब डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाइट हाउस में भी मीटिंग हुई, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके साथ शरीक थे। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत कुछ गेन हुआ होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने सवालात खड़े करती हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जनाब डोनाल्ड ट्रंप को अमन का सफ़ीर करार देना,
اور یہ کہنا کہ وہ ایک بڑے زبردست لیڈر ہیں اور امن کے لیے بڑے کوشاں ہیں اور مڈل ایسٹ میں ان کی جو کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں انہیں نوبل پرائز ملے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ 60,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، 41,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، اور کئی دفعہ امریکہ جو غزہ میں سیز فائر کی جو ریزولیوشن ہے سیکورٹی کونسل میں اسے ویٹو کر چکا ہے۔ پھر امریکہ وہ ملک ہے جس نے ہمارے ہمسایہ ملک، دوست ملک، مسلمان ملک ایران پر حملہ کیا، ان کی ایٹمی تنصیبات پر۔ وہ شخص جو حملے کر رہا ہے، وہ شخص جو غزہ میں قتل عام پر خاموش ہے، وہ کیسے ایک اسٹرانگ لیڈر ہے؟ کیسے آپ اس کو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو نوبل پرائز ملے؟ تو ان تمام چیزوں نے جو وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے اس کے حوالے سے مختلف سوال اٹھائے ہیں۔ ان کی تقریر اچھی تھی، جذباتی تھی، بہت سارے سفارتکاروں سے بھی وہ ملے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے اسرائیل کی ریکگنیشن کا، ابراہیم اکارڈ کا، شمع جنیجو کا، اور ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح تعریف کرنا اور اس کو امن کا ان کو ایک لیڈر قرار دینا، امن کا سپاہی قرار دینا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے عوام جن کا ڈیفینیٹلی جناب شہباز شریف صاحب سے جواب چاہتے ہیں۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب، اور وہ ہے پشاور میں تحریک انصاف کا جلسہ۔ ایک بڑا احتجاجی جلسہ تھا اور اس کا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے کا اعادہ کرنا تھا۔ جلسے میں بہت سارے لوگ شریک تھے، لیکن وہاں پر بہت سارے ایسے مناظر بھی ملے جن کی شاید پی ٹی آئی قیادت کو توقع نہیں تھی۔ لوگ بڑی تعداد میں جب کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور تقریر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، بہت سارے لوگوں نے تقریر سننے سے انکار کیا، اور بہت سارے لوگوں نے فوٹیجز میں ہمیں یہ نظر آیا کہ چیف منسٹر کو جوتا بھی دکھایا اور سٹیج پر بھی جوتے پھینکے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح علی محمد خان پی ٹی آئی کے رہنما جب وہ آئے جلسے میں تو ان کے ساتھ بھی ورکرز نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، ان سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ عمران خان صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے۔ اگر حاضری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جلسے میں حیرت انگیز طور پر پنجاب سے جانے والے افراد کی اکثریت تھی، پشاور کے لوگ نہیں آئے، کے پی کے لوگوں کی حاضری نسبتاً کم تھی، اور اس کی وجہ غالباً چیف منسٹر صاحب سے اور جو صوبائی قیادت ہے اس سے ناراضگی کا اظہار تھا ورکرز کی جانب سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے سمپتھائزر اور ورکرز، جلسے میں جس سے بات ہوئی اس نے یہی کہا کہ اگر عمران خان آج جیل میں بند ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی جو یہ قیادت ہے اس کے کمپرومائز کی وجہ سے بند ہیں، اور اگر یہ قیادت پیچھے یہ ہٹ جائے تو عمران خان صاحب باہر نکل آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو تقاریر بھی نہیں کرنے دی گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان کو بھی تقریر کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک رات پہلے جب احمد خان نیازی اپنا ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو ان کو علی امین گنڈا پور کی سیکیورٹی نے سٹیج پر بھی نہیں جانے دیا۔ تو یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کے جلسے میں نظر آئیں جو ماضی میں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ جو ایک اور بڑا اعتراض تھا لوگوں کو وہ یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جلسہ گاہ بنائی گئی جہاں پر صفائی کا پراپر انتظام نہیں تھا، اور بہت زیادہ کوڑا کرکٹ تھا، بدبو تھی، تعفن تھا، اور لوگ وہاں پر زیادہ دیر تک نہیں رک سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ہوا، جلسے میں تقاریر بھی ہوئی۔ علی امین صاحب نے جو میزبان تھے، سب سے بڑے لیڈر تھے وہاں پر، اصولاً تو ان کو آخر میں تقریر کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے پہلے شروع سے ہی اپنی سب سے پہلی تقریر انہوں نے کر لی، اور اس کے بعد پھر جلسے کا وہ رنگ جمع ہی نہیں۔ آج صبح خبر یہ آئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہنچ گئے ہیں اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ان کی عمران خان سے ملاقات کی وجہ سے جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ بھی اس کی سماعت بھی تاخیر سے ہوئی، لیکن وہ 2 گھنٹے ملے اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق علی امین گنڈا پور نے شکایت کی، علیمہ خان صاحبہ کی بھی شکایت کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی شکایت کی، اور یہ بھی کہا کہ کل جلسے میں ان پر جوتا پھینکا گیا اور پارٹی کے لوگوں نے یہ جوتا ان پر پھینکوایا۔ جبکہ سلمان اکرم راجہ نے جو گفتگو کی وہ بھی آج توشہ خانہ 2 میں ٹرائل میں موجود تھے اڈیالہ میں، ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو
انہوں نے بھی بعد میں آ کر یہ کہا کہ جو جلسے کے حوالے سے، جلسہ گاہ کے حوالے سے جو ریزرویشنز تھیں وہ ہم نے عمران خان صاحب کو بتائیں. لیکن یہ خبر بھی بتائی گئی ہے کہ خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو کہا ہے کہ وہ پارٹی معاملات سے دور رہیں اور پارٹی جو ہے وہ صرف پارٹی آفس بیرر چلائیں گے. فیملی کے کسی آدمی کو اس حوالے سے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پارٹی معاملات میں مداخلت کریں. ایک عجیب کھچڑی اس وقت پکی ہے. ورکرز، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے سمپتھائزر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی وہ کمپرومائزڈ ہے. وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروانا چاہتی کیونکہ ان کی اپنی سیاست کے خاتمے کا امکان ہے اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں. اور اب اس سارے معاملے پر ہم گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب جو تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پشاور کے جلسے پر بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے. بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ شاید اس جلسے میں اگلا کوئی لاہ عمل دیا جائے گا، لیکن کوئی اس قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل سر، ایسے ہی ہے. لوگ یہ توقع رکھتے تھے، ہمیشہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور خصوصاً جب وہ بڑے عرصے کے بعد ہو تو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس میں کسی نہ کسی طرح کا کوئی لائحہ عمل، کوئی اگلا اسٹیپ دیا جائے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کے پی کے میں اور جو مرکز میں جو لوگ ہوسٹ تھے اور جو اس کو دیکھ رہے تھے، جو ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے جس میں چیئرمین ہے، جس میں سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور ہوسٹ چیف منسٹر، وہ بیسیکلی جو عمران خان صاحب کے پیغامات پہنچے اس کے حوالے سے کلیئرٹی چاہتے تھے، ڈسکشن چاہتے تھے خان صاحب سے. اور کیونکہ بڑے عرصے سے ملاقات نہیں ہو سک رہی تھی، ڈیٹ کے حوالے سے تو خان صاحب سے بات ہوگی. خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ خود اس تاریخ کا تعین کیا اور جو ہے وہ کال دی. مگر کچھ کلیئرٹیز جو تھیں لائحہ عمل کے حوالے سے وہ چاہتے تھے، جو ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی. اب آج ملاقات ہو گئی ہے، چیف منسٹر کی بھی ہوئی ہے، راجہ صاحب کی بھی ہوئی ہے. تو آئی ایم شیور میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو وہ انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی رات میٹنگ ہے، اس میں بھی گفتگو ہوگی. اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل جو تھا وہ خان صاحب سے ڈسکس کرنا ضروری تھا. بٹ اینی وے مومنٹم تو بلڈ کرنا ہے اور اس نے آگے جانا ہے. اگلا ایونٹ چاہے ریلی کی صورت میں ہو، چاہے جلسہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی طرح کی فارم پروٹیسٹ ہو، تو وہ انشاءاللہ جلدی ہوگا. اچھا شیخ صاحب، کچھ ایسے ہمیں ویژولز نظر آئے پشاور کے جلسے میں، لوگوں کی طرف سے رد عمل تھا. شاید لوگ خفا ہیں کہ عمران خان صاحب 2 سال سے رہا نہیں ہوئے. ڈیفینیٹلی اس کی کوئی ذمہ دار تحریک انصاف کی قیادت تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید ایک جو منظم چلنی چاہیے تھی مہم وہ بھی نہیں چل پائی. تو جو کل ریئیکشن تھا لوگوں کا، ورکرز کا، ناراضگی کا، وہ اینٹیسپیٹڈ تھا یا آپ کے لیے بھی ایک بالکل نئی چیز تھی؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسے میں ہزارہ لوگ موجود تھے اور بہت بڑی تعداد آئی. اگر آپ کو پنڈال کا سائز پتہ ہو، جس تعداد میں لوگ آئے، اور پنجاب کے بہت سے اضلاع سے بھی اور ہر طرح کے ونگز جو ہے وہ پہنچے. پشاور بڑی تعداد میں نکلا. وہاں پہ چند لوگ جو تھے فرنٹ روز کے اندر پلانٹ کیے گئے، اور پلانٹ ایسے کیے گئے کہ انہیں یہ انسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چیف منسٹر کی جو اسپیچ ہے اس پہ ریاکشن دیں گے. اور ہم نے جس وقت ویڈیوز کو دیکھا تو میجورٹی لوگ جو ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس پہ تحقیقات جاری ہیں کہ وہ کس نے پلانٹ کرائے تھے اور کیوں کرائے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا. سون وہ لوگ بھی جو ہے سامنے آ جائیں گے، اور ان میں ورکرز والی بات نہیں تھی، وہ کچھ پلانٹڈ لوگ تھے. ان کی تعداد ہمارے پاس ہے. جو ادارے ہیں صوبائی حکومت کے ماتبی اور جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں وہ بھی، وہ سب ان ویڈیوز کو انالائز کر رہے ہیں. آپ کو 2-4 دن میں جو ہے وہ ساری اصل کہانی سامنے آ جائے گی کہ
کرنے والے کون تھے اور یہ پلانٹ کیے گئے لوگ جو تھے، ان کو پلانٹ کیا کس نے تھا؟ صرف یہ کہ بڑے عرصے کے بعد ایک بہترین اور کامیاب ایونٹ ہو رہا تھا، اس میں بدمزگی پیدا کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے تماشا کیا گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اتنا کامیاب ایونٹ اور اتنا بڑا ایونٹ خصوصاً پنجاب سے موومنٹ میں جس میں تعداد اچھی ہو، وہ بڑے عرصے سے ہوا نہیں تھا. بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ناراض تھے تو کیا صرف چیف منسٹر سے ناراض تھے؟ کیا یہی حرکت سلمان اکرم راجہ کی تقریر میں نہیں ہو سکتی تھی؟ مرکزی سیکرٹری جنرل ہے. کیا یہی حرکت اور لائے عمل دینا ان کا کام ہے؟ کیا یہی حرکت بیرسٹر گوہر کے درمیان نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ چیئرمین ہے، لائے عمل دینا ان کا کام ہے. خان سے ریگولر میٹنگز ان لوگوں کی ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ صرف پشاور میں چیف منسٹر کی تقریر کے دوران چند لوگوں کی طرف سے جو بےہودگی کی گئی ہے، میں اس کو ورکر کا ریاکشن نہیں کہتا ہوں. ورکر تو بڑی محبت سے، بڑی ہمت سے جو ہے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے وہاں پہ آیا تھا. وہ کسی ایک انڈیویجول کی تقریر کے دوران گن ڈالنے نہیں آیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ریاکشن نہیں تھا. ہوتا تو پھر ہزاروں لوگ یہ کرتے نا جی. پھر صرف چند لوگ، صرف اگلی روز والے یہ کیوں کرتے؟ پچھلوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا ورکر کو ایسے بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ ورکر کی صورت میں پلانٹڈ لوگ تھے جو کہ سون انشاءاللہ سمیع بھائی یہ آ جائے گا کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا. انشاءاللہ 1-2 دن میں ہو جائے گا. آپ کے سامنے اچھا، جیسے آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا شیخ صاحب کہ اس دفعہ جلسے میں پنجاب سے لوگوں کی شرکت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، نظر آ رہا تھا. اس کی کوئی خاص وجہ وہاں پر پارٹی موبلائز ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ماضی میں جو جلسے تھے ان میں پنجاب کی پارٹیسپیشن تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. نہیں سر، وہ اس میں یہ ہے کہ سوائے ایک آپ کے اور میرے ضلع کے جہاں پہ خواتین اور مردوں کی بسوں کو روک کے ان کو رات اتار کے عورتوں کو اور مردوں کو تھانوں میں رکھا گیا، وہ بسیں ابھی تک بند ہیں جی. ٹھیک ہے جی، ضلع جھنگ کے اندر. اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی ڈور ناکنگ تو ہوئی مگر کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہوئی. کوئی کنٹینر نہیں رکھے گئے، کوئی راستے بند نہیں کیے گئے. اس قسم کی چیز وہ ہوئی نہیں. وہ ہوتی تو پھر شاید مسائل ہوتے، مگر وہ نہیں ہوئی. اور آبویسلی سر بڑے عرصے سے ایونٹ نہیں ہوا تھا. لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ اس موبلائزیشن کا حصہ بنے. تو بالکل لوگ زیادہ شوق سے آئے ہیں اور رکاوٹیں بھی اس طرح نہیں تھی. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے جیسے آپ نے فرمایا علی امین گنڈا پور صاحب کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ہوئی ہے، شام کو اب پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹس آلموسٹ سرٹن کہ کوئی رہائی کا جو ان کی پلان، کوئی پروٹیسٹ وہ بالکل آن کارڈز ہے اور بڑی جلدی اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی؟ سر یہ بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ تو we'll keep protesting. We have no choice. This is a constitutional right that we have. اور وہ تو ہم کرتے رہیں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک اہداف نہیں ملتے تو وہ تو ہوتا رہے گا. اس کی فارم پہ، اس کی حیت پہ، اس کے سائز پہ، اس کے طریقہ کار پہ، کیپنگ ان ویو دی لیول آف ڈیفیکلٹی ان آل پروونسز، اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے. مگر پروٹیسٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. تو کرنی ہے. تو وہ تو ہے جی. مگر یہ ہے کہ کیونکہ بڑے عرصے کے بعد چیف منسٹر کو ایک لمبی ملاقات کا موقع ملا ہے اور میری جب ان سے بات ہوئی تو وہ بڑے مطمئن تھے اور بہت سی چیزوں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کلیئرٹی چاہیے تھی. جو خان صاحب کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی کلیئر الفاظ میں گفتگو کی اور خان صاحب نے بھی بہت سی چیزوں پہ ابہام ختم کیا اور وہ کلیئرٹی دے دی ہے جو کہ وہ آج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے رات کو. اچھا، جو کلیئرٹی دی ہے، ابہام ختم کیا، اس میں کوئی ایسی چیز بھی شامل ہے کہ کہیں کوئی مذاکرات، کوئی گفتگو، وہ بھی پاسبلٹی ہے؟ سر میں وثوق سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ پوائنٹ مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ میں رات صاحب کی موجودگی میں ڈسکس کروں گا، مگر اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اچھا سر، ایک اور چیز جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے بہت سارے جو ناقدین مگر ہیں، میں ایک سمیع بھائی ایک اور بات، مگر میں اس کو اس لیے اس پہ زیادہ زور نہیں دوں گا کیونکہ جب ہم پروٹیسٹ موڈ میں جانے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ ہماری
ہمارے اندر سے یا باہر سے اس قسم کا مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیتا ہے جس سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب پتہ نہیں جب بندے کو پتا ہے کہ گل نیڑے لگن لگی ہے گل پکڑ لگی کہ میں کہنا ہوں پروٹیسٹ کرنے کا کی فائدہ بالکل ہم پھر اس قسم کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو نقصان نہ ہو بالکل ٹھیک ہے. اچھا کچھ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ہمیشہ ایسا ہوا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کو تحریک انصاف اپنے جلسوں میں بلاتی تھی اور وہ شریک ہوتے تھے، لیکن یہ جو پشاور کا جلسہ ہے اس میں جو مرکزی لیڈرشپ تھی آئین تحفظ آئین پاکستان کی وہ نظر نہیں آئی. کیا اگنور کیا گیا یا وہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا، کیا ہوا؟ ایز اے انفارمیشن سیکرٹری اسٹیٹ کی آخری 10 امپورٹنٹ تقریریں جو تھیں وہ میرے پاس تھیں. ان کا آرڈر، ان کو بلانا، ان کا وہ سارا میرے پاس تھا. 3 دوست جو تھے، صاحبزادہ صاحب تو آ نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے ان کو کنوکشن ہو گئی ہے، 10 سال کی سزا ہے. اچکزئی صاحب سے بات ہوئی. اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ میری کوئی شادی ہے کوئی عزیزوں میں یا دوستوں میں تو میں کوشش کروں گا میرے لیے آنا شاید ممکن نہ ہو سکے. اس کے بعد مصطفیٰ کوکر صاحب سے اور راجہ ناصر صاحب سے، ان دونوں سے بات ہوئی اور دونوں کنفرم تھے. دونوں کی تقریروں کا آرڈر راجہ صاحب سے کے بعد مصطفیٰ کوکر اور پھر راجہ ناصر صاحب کی تقریر تھی شفیع جان صاحب کے ساتھ، تو وہ میرے پاس لکھی تھی. اور وہ پھر جس وقت وہ نہ پہنچ سکے تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کی جگہ پہ جو ہے 2 اور صاحبان کو تقریر کرائی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے دعوت نہیں دی، وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جی وہ آنا نہیں چاہتے تھے یا آئے نہیں یا انہوں نے کوئی اور وہ کیا ہے. وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے کمٹ کیا تو پھر مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. بٹ they were happy to come and deliver speech. اس میں تو کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا خود علی میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی یہ سوشل میڈیا میں پڑھا یہ انج ہو گیا تو انج ہو گیا، کوئی حقیقت نہیں اس میں. انویٹیشن باقاعدہ گیا تھا چکری صاحب کی طرف سے، معذرت ہوئی، دوسرے 2 بھائیوں نے کنفرم کیا بٹ نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج خبریں بھی چل رہی تھیں کہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، ان کو کہا گیا ہے کہ پارٹی کے معاملات سے وہ علیحدہ رہے اور پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ صرف تنظیم جو ہے وہ چلائے گی. اور کچھ اس قسم کا تاثر کہ شاید علی امین صاحب کی طرف سے شکایت کی گئی ہے ان کی. کچھ ایسی بات ہے یا یہ ایک صرف میڈیا کی حد تک ہے؟ کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ میری فیملی کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں. صرف ہمیں نہیں، کئی لوگ جو پرانے ہیں نئے ہیں جو ابھی پچھلے 2 4 6 مہینوں میں ملتے ہیں، خان صاحب کہہ چکے ہیں. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جو خان صاحب کی ٹویٹ آئی، اس ٹویٹ کے اندر جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ہمشیرگان اور اپنی زوجہ دونوں کے حوالے سے کہا کہ ان دونوں کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں جی. اور وہ مداخلت بھی کوئی نہیں کرتی ہیں. یہ بس اب آپ کو پتہ ہے خبروں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے اور اس میں چاہتے ہیں کہ انٹرنل رفٹ رہے اور کوئی کسی کے خلاف شکایت لگائے، کوئی کسی کے خلاف لگائے. اٹ از ناٹ دا کیس. ان کے حوالے سے تو خان صاحب کلیئر، اپنی فیملی کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سارکیسٹک کامنٹ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، علی امین صاحب نے یہ خود فرمایا تھا کہ میری ملاقات آخری اپریل میں ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، لیکن آج بالکل ارلی ان دا مارننگ ان کو ملاقات کی اجازت ملی جلسے کے فوراً بعد. اور وہ توشہ خانہ جو ٹرائل ہے وہ بھی تھوڑا اس کی وجہ سے آگے گیا. تو پھر وہی سوالات جیسے میڈیا کرتا ہے، کوئی خاص کوئی معاملہ تھا، کس طرح اجازت پہلے سے بالکل نہیں مل رہی؟ میں اس بات کا یعنی شاید ہوں بہت سے موقعوں پہ پچھلے چند مہینوں کے دوران، ایون علیمہ باجی کو بھی اندازہ ہے، کورٹ میں بھی ہم گئے، سپریم کورٹ میں بھی گئے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کو، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. میرے خیال میں یہ جن لوگوں نے کل سازش کی تھی چیف منسٹر کے خلاف، بندے پلانٹ کر کے کوئی نئی کہانی پیدا کر کے نئی سازش کرنے کی، وہ سازش پٹھی پہ گئی، وہ نہ بننے واسطے. ٹھیک، بہت بہت مہربانی. شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سی گئی تھی وہ لگتا ہے کہ وہ سازش پٹھی پڑ گئی ہے.
ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ذکر کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جہاں پر آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو کام سے روکنے کا فیصلہ تھا جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ کا, اس کو آج سسپینڈ کر دیا. نوٹس دیے کل پھر اس کیس کی سماعت ہوگی. جب سماعت شروع ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جسٹس امین الدین جو بینچ کے سربراہ ہیں, شاید وہ صرف نوٹس دینا چاہتے ہیں, فیصلے کو وہ سسپینڈ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ انہوں نے بار بار کہا کہ ایک ہی دن کی تو بات ہے. لیکن منیر ملک اور دوسرے جو وکلاء تھے وہاں پر, ان کے دلائل, ماحول یک تبدیل ہوا اور اس کے بعد پھر آرڈر کو سسپینڈ کیا گیا. اب کل اس کی دوبارہ سماعت ہوگی, لیکن آج کی جو سماعت تھی اس میں بہت آبزرویشنز, بہت کچھ دیکھنے کو, اور ان تمام چیزوں پر گفتگو کے لیے جناب ریاست علی آزاد اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر وہ ہمارے ساتھ ہیں. ریاست صاحب بہت شکریہ, کمرہ عدالت میں آپ موجود تھے. پہلے تو ذرا یہ بیان فرمائیے کہ ابتدا میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جسٹس امین الدین اور یہ بینچ شاید آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے رائٹلی آبزرو کیا سمیع صاحب, آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں پہ میڈیا اور کورٹ روم چونکہ بہت چھوٹا تھا, آج وکلاء کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور پوری میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کا تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, وکلاء کی کم از کم, میں یہ کہتا ہوں, اور کچھ لوگوں کو اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ملی. بالکل یہی لگ رہا تھا ہمیں بھی اپیرنٹلی, حالانکہ آرڈر جو اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو آرڈر مطلب ایک سانس نہیں لے سکتا, اس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے, مطلب اتنا بڑا ایک ہوتا ہے اللیگل یا انکانسٹیٹیوشنل, میرے پاس اس کے لیے لفظ نہیں ہے کہ یہ کس حد تک انکانسٹیٹیوشنل تھا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسٹیٹ وے ہی کورٹ یہ سیٹ اسائیڈ کر دے, یہ بھی ہماری تھی, لیکن ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ اتنا بڑا بلنڈر نہیں ہو سکتا. ایک نیچے اس آرڈر کے ذریعے بلنڈر کیا گیا اور اوپر اس کو سسپینڈ نہ کر کے سپریم کورٹ ایسا کر دے. تو میری ذاتی رائے میں ملک صاحب نے بڑے خوبصورت, منیر ملک صاحب نے, اور میں ان کو سیلیوٹ بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ کراچی سے اسپیشل یہاں پہ تشریف لائے, اور علی احمد کرد صاحب کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد اس کیس کے لیے آئے, اور ان کی یہ محنت تھی. منیر ملک صاحب سچی بات ہے وکلاء برادری کا, وکلاء تحریک کا اور کالے کوٹ والوں کا فخر ہے, اور میں ان کو اگر یہ کہوں کہ وہ ماتھے کا جھومر اور گلے کی مالا اور سر کا تاج ہے وکلاء کا, تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی. انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی جب وہ صدر سپریم کورٹ آف پاکستان تھے. اچھا, یہ کرد صاحب کو وہاں پہ دیکھا, منیر ملک صاحب نظر آئے, اور بھی بہت سارے عابد ساکی صاحب تھے. عابد ساکی جی صاحب. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو وکلاء کی تحریک کے مرکزی پلیئر ہیں وہ دوبارہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. بالکل یہی بات ہے سمیع صاحب, وہ سارا جو ایلیمنٹ اس وقت جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا, جنہوں نے اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے خلاف وہ آواز بلند کی, آج بھی وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. اور جو لوگ دوسری سائیڈ پہ تھے جنہوں نے پی سی او کوڈ کے الف اٹھائے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے آج بھی وہیں کھڑے ہیں. تو اس میں کوئی تبدیلی بڑی نہیں آئی. ہاں یہ تبدیلی ضرور آئی ہے کہ اس وقت ایک سائیڈ پہ پولیٹیکل پارٹیز اور وکلاء تھے, لیکن آج پولیٹیکل پارٹیز دوسری سائیڈ پہ ہیں, اور وکلاء وہیں جو تحریک والے تھے, جو آئین اور قانون اور رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ کرتے تھے, وہ آج بھی اسی سائیڈ پہ کھڑے. اچھا, طارق جہانگیری صاحب نے آج کہا, جب وہ آئے ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ 34 سال کے بعد میری ڈگری کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے, اور میں نے تو کبھی تاریخ میں نہ ایسا سنا نہ دیکھا. پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا کوئی استعفے کی بات چل رہی ہے, تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا اللہ مالک ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تو لگ رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں آخری حد تک یہ لڑیں گے فار دا ریسٹوریشن آف دا کانسٹیٹیوشن. بالکل یہ قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب ان کے اندر جھکاؤ آ جائے گا یا کوئی بات ہے. وہ کھڑے ہیں, انہوں نے کہا ہے, میری بات ہوئی ہے ججز صاحبان کا, یہ بالکل ویو ہے کہ ہم نے یہ اگر انیشیٹو لیا ہے تو انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے, ہم اس سے بیک آؤٹ نہیں کریں گے. جہاں تک 34 سال کی بات ہے, اس پہ عائشہ ملک صاحبہ کی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, جس کے اندر صرف یہ اوڈ کیا گیا کہ کسی بھی ڈگری کو کویسچن کرنا ہے اس کے لیے لیمیٹیشن کا ٹائم 3 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور پھر مجھے بتائیں
کہ 34 سال بعد ایک موصوف اجنبی شخص وہ کراچی میں جاتا ہے, اس کا ریکارڈ لیتا ہے اور ایک دم سے طارق جہانگیری کی ڈگری کو وہ چیک کرتا ہے. ان کے کلاس فیلوز ہماری بار میں موجود ہیں, ان کی ڈگریوں کو کوئی نہیں پوچھتا, صرف جہانگیری. وائی اونلی جہانگیری؟ اس لیے کہ وہ خط لکھنے والوں میں سے ایک بہادر, آزاد منچ اور دلیر جج تھے, جنہوں نے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر 3 حلقوں کا کیس سنا. انہوں نے اور متعدد پی ٹی آئی کے کیسز میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیے. انہوں نے وہ ڈکٹیٹنگ اور جو وہ کہے کہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کر دیں, انہوں نے نہیں مانے, اس لیے ان کی ڈگری جعلی ہو گئی. یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دینے والے ججز سے ڈس ایگری ڈائسنٹ کرنے والے جج صفدر علی شاہ, ان کی میٹرک کی ڈگری جعلی کر دی گئی تھی. تو سمیع صاحب پتہ نہیں آپ کی بھی ڈگریاں یا کسی اور کی اس ملک کے اندر کسی کا, ہمیں تو اب یہ خوف آنے لگ گیا کہ کہیں برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہ جعلی ڈکلیئر کر دیے جائے. اچھا یہ بیان فرمائیے کہ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے جو سلوک کیا جہانگیری صاحب کے ساتھ, ان کا سنا نہیں, اور جس طریقے سے فیصلہ سنایا, مایوسی تو بہت ہوئی ہوگی. میں کراچی کے وکلاء کو, اس بار ایسوسی ایشن کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. جتنا وہ چارج تھے, جتنا انہوں نے جہانگیری صاحب کو اور میڈم سمن رفعت صاحبہ جو جسٹس ہیں ان کو جو رسپیکٹ دیے, میں وہاں کا آئینی شاہد ہوں, میں وہاں پہ موجود تھا. لیکن جو ججز تھے اور جو سندھ ہائی کورٹ جس بینچ میں ہم پیش ہوئے, میں نے زندگی میں اتنی مایوسی کے ساتھ میں کسی کورٹ سے نہیں نکلا کہ جہاں پہ نہ آئین کو سنا جا رہا ہے, نہ قانون کو سنا جا رہا ہے, نہ ان کی وہ گئے کہ جی میں ایگریوڈ ہوں, میری آپ 110 سی پی سی کے تحت ہے کہ جی میں ایگریوڈ ہوں, آپ مجھے سنیں. آپ جنہوں نے پٹیشنیں باقی لوگوں نے فائل کی ہیں وہ تو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے, تو انہیں نہیں سنا کہ انہیں بات نہیں کی. 3 دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کی. میں نے ان سے کہا کہ سر جب یہ نہیں سننا چاہ رہے آپ اپنا موقف تو دیں دیں, فیصلہ جو بھی آتا ہے. وہاں پہ تمام پٹیشنرز کونسل, رسپونڈنٹ کونسلز کو ایٹ لینتھ سننے کے بعد, تسلی اور تشفی کے بعد میں جب وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے, وہاں پہ کوشچن کیا اٹھایا گیا کہ جو سوشراری ریٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہے وہ نہیں سنے گا, کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوگا تو وہ سنے گا. ایک یہ تھا, پھر مینٹینیبلٹی پہ تھا, پھر جورسڈکشن پہ تھا, پھر جو ریکیوز کیا کے آغا صاحب کے ساتھ جو جج صاحب تھے, پھر 30 میں کیس فکس تھا, اس کو ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن, بھئی تو کون میں خواہ مخواہ, وہ پرفارما پارٹی اس کا لینا دینا نہیں, ان کی پٹیشن پہ ارجنٹ پٹیشن فائل کر کے کیس وہاں سے دوسرے بینچ سے وڈرا کر کے اپنے پاس لگا کے 25 میں فکس کر کے, چونکہ ہمیں سامنے ان کے چہروں سے لگ رہا تھا, چونکہ وہ گلاس سے تو آنکھ ہی نہیں ملا رہا تھا وہ بینچ, ان کی تو اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ وکلا کو دیکھ کے بات بھی کرتے, تو ہمیں لگ گیا تھا کہ انہوں نے بائی ہوک کر کرو کہ یہ ڈسمس کرنی ہے چاہے کیسے بھی ہو. تو وہاں سے جب وکلا باہر نکلے ہیں, وہاں کی ویڈیو فوٹیج, یہ بڑی میں امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, انہوں نے ڈسمس ان ڈیفالٹ آرڈر کیا ہے, ڈسمس ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن. میں پٹیشنر تھا, میں بھی موجود تھا, ویڈیو فوٹیج نکالنے, وہاں پہ کھچا کھچ کوٹ بھری ہوئی تھی, وہاں پہ پٹیشنر کونسل, رسپونڈنٹ کونسل سارے موجود تھے, تو پھر ڈسمس اینڈ ڈیفالٹ آپ میرٹ پہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے. اچھا پھر یہاں پہ ایک سوال ہے, جی سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں, تو آج تو بھلے آپ نے اسٹے لے لیا, آپ کو کیسے آپ پر امید ہے کہ آپ کو جسٹس ملے گا؟ سر میں آپ کو بتاؤں, میں کوئی اتنی بڑی خوش فہمی میں نہیں ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو آئینی بینچ ہے نا, آپ کہیں کہ اس سے بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, لیکن یہ جہانگیری صاحب والا یہ جو آرڈر ہے نا, یہ ایک چھلی بیچنے والا بھی سمجھتا ہے کہ یہ غیر قانونی, چونکہ اس پہ ملک اسد کی جو ججمنٹ ایک اس ٹائٹل سے ہے نا 1998 سپریم کورٹ, اور اس کے علاوہ 2010 پی ایل ڈی سپریم کورٹ ہے پیج 61, اس کے اندر ہے کہ بردر جج کو کوئی بھی دوسرا جج ہے اس کے اختیارات واپس نہیں روک سکتا, اپنی ججمنٹ ابھی دے دی. تو وہاں پہ کورٹ بھی منیر ملک صاحب نے کہہ دیا کہ مائی لارڈ آپ نے تو اس میں آبزرو فرما دیا. تو میرے خیال میں باقی ہمیں وہاں سے امید نہیں, لیکن اس کیس میں چونکہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ جی میں فیض آباد کو کہوں کراچی کمپنی ہے, تو یہ چھلی والا بھی سمجھتا, آپ بھی سمجھتے, میں بھی سمجھتا ہوں, تو یہ اس طرح کا فیصلہ ہے, اس کو یہ فیض آباد کو کراچی کمپنی نہیں کہا جا سکتا. تو اس پہ ہمیں ہلکی سی امید ہے. پھر بھی حالانکہ یہ تو ایسا فیصلہ ہے کہ اس کو اٹھا کے جو ردی کی ٹوکری اس کے اندر پھینک دینا چاہیے تھا. یہ اس کی جو لیگل ایکومن ہے یا اس کی سینٹیٹی ہے
اور یا کیپنگ ان ویو دی انگلش جورسپروڈنس تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا بہت ساری اسپیکولیشن چل رہی ہے ججز کے حوالے سے. یہ جو 5 ججز ہیں خاص طور پہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا تھا اور اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ کس طرح عدلیہ پر اپنے من پسند فیصلے کرانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. پھر کس کی باری ہے اگر آپ جہانگیری صاحب کو بچانے میں کامیاب یہاں پہ دیکھیں باری تو سب کی ہے باری سب کی. یہ میں بتا دوں سمی اسپیشلی یہ جو 5 جج ہیں نا, چاہے انہیں آئین کو نا ایک نیا آئین دینا پڑا نا, اب تو ہے نا کہ آرٹیکل 200 میں ہم سن رہے کہ امینڈمنٹ کر کے ان کی ٹرانسفر وغیرہ کر دیں گے, اس کے علاوہ اگر کچھ اور بھی کرنا پڑے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے. چونکہ یہی 5 غیور آزاد منش ججز 26ویں ترمیم کی بنیاد ان کا خط بنا ہے, اور آج بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ خط آج بھی ان اٹینڈڈ ہے. اس پہ جو دیکھیں نا سو موٹو ہوا وہ آج تک کیس فکس نہیں ہوا. 26ویں ترمیم ہوئی, اس کو ہم نے چیلنج کیا, آج بھی وہ فکس نہیں ہوئی. تو سمیع صاحب یہ ہر شخص دیکھ رہا ہے. آج اگر کسی کے آنکھ اور کان بند ہیں تو ایک وقت آئے گا جب آنکھ جنہوں نے آج دیکھا ہے نا, وہ ایک بڑا زبردست کسی نے کوٹیشن دی تھی کہ کسی سے لڑائی ہو نا تو اس وقت ایک آنکھ بند کر لے, تاکہ جب آپ کی راضی نامہ یا صلح ہو نا تو اس وقت جو اس وقت لڑائی کے وقت کھلی تھی وہ بند کر لے, اور جو بند تھی اس کو کھول لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جن کی آنکھیں بند ہیں وہ جب حالات یہ ٹیبل ول ٹرن یو ول سی, اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے. ٹیبل ول ٹرن, یہ لوگوں کو بڑی امید ہے. ہاں انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وکلاء کے بیچ میں اتحاد ہو اور کم از کم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے لوگ اکٹھے ہوں. بھلے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایجنڈا ہے, ہمیں وہ یونٹی کہیں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سمیع صاحب 1 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں بار کونسلز کے, اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل, وہاں پہ بھی تبدیلیاں نہیں ہیں. 16 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہو رہے ہیں الیکشن. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا جو غم و غصہ ہے, جیسے 8 فروری کو لوگوں نے, آپ نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کا نہ بینر تھا نہ کیمپ تھا نہ کمپین تھی, اور لوگوں نے جوتے کے اوپر بھی مورے لگائی, بینگن کے اوپر بھی لگائی, کنگے کے اوپر بھی لگائی. تو مجھے لگتا ایسے ہے کہ جو وکلاء ہیں نا کالے کوٹ والے, آپ جتنا مرضی آپ پیسہ خرچ اپنا ایک امپریشن بنا لیں, لیکن کالے کوٹ والے تبدیلی ضرور لائیں گے. وہ میرٹ پہ وہ 26ویں ترمیم سے بہت متنفر ہیں, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اب چونکہ انتظامیہ کے زیر تسلط چلی گئی ہے, تو اب پہلے وہ جو تھا نا آرٹیکل 175 صاحب آرٹیکل 3 پروگریسولی عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے, اب تو حاکم اور محکوم والی صورتحال ہے کہ عدلیہ کو ان کے جو بینچز ہیں وہ انتظامیہ بنا رہی, ووٹوں کے ذریعے وہاں پہ ججز لگائے جا رہے. اب تو جس کی میجارٹی ہوگی پولیٹیکل پارٹی وہ کہے گا کہ یہ میرا کونسلر ہے, اس کو بھی جج لگا دو. تو بائی ورچو آف ووٹنگ اگر اس نے صرف LLB کیا ہوا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ پریکٹسنگ ہے, اگر اس کو ووٹ مل جاتے ہیں تو وہ جج بن جائے گا. لوگ کہاں جائیں گے, انصاف کہاں سے ملے گا؟ لوگ اب کوڑ کے مریض ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاکستان کے اندر اگر آپ 24-25 کروڑ عوام کو دیکھیں, ڈاکٹرز کو کسی دن ساتھ بٹھائیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ان کو کون سی امراض نے گھیرا ہوا ہے, اس لیے کہ اب تو جو آئین کے اندر آرٹیکل 8 سے 28 تھا, آپ کو وہ بھی اویلیبل نہیں. آپ اپنا اظہار رائے نہیں, اور کوئی کم از کم بندہ اپنا دکھ درد کو بندہ گل دل دی کر لے, او دا جڑا ہے نا بوجھ جو ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن او بھی تسی پابندی لا دیتی تو where the constitution and the rest of all the article those will stand. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کدھر جائیں گے, عوام کو چاہیے کہ وہ جدوجہد میں شامل ہوں, اور وکلاء کے جو الیکشن ہے وہ will turn the table. یس, اور اس کے اندر انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی. ریاست علی آزاد صاحب بہت شکریہ. ناظرین بہت پر امید ہیں ریاست علی آزاد الیکشن سے, کہتے ہیں کہ ٹرن ول ٹیبل, لیٹس سی, ہم سب دیکھتے ہیں, وہ یاد آ رہا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام, اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی.